मोना डार्लिंग, गालिब के हमपल्ला और भी शायर थे, मगर पता नहीं क्यों जाहिल गालिब को नंबर 1 शायर कहते हैं। तुम मुझे उसका कोई शेर सुनाओ, मैं तुम्हें उसका मतलब बताऊंगा। अब मैं तुम्हें एक बम फाड़ रहा हूं मोना डार्लिंग, ये शेर गालिब का नहीं ज़ौक़ का है। मैंने जाना कि कुछ नहीं गालिब। चीखने की जरूरत नहीं है। मुफ्त हाथ आए तो बुरा क्या है? बिल्कुल, ये ज़ौक़ का शेर है। बेशक। मैंने जाना है कुछ नहीं गालिब। चीखने की जरूरत नहीं है। मुफ्त हाथ आए तो बुरा क्या है? ये ज़ौक़ बिल्कुल का है। ठीक, बिल्कुल ठीक है। उसकी वजह यह है मोना डार्लिंग, ज़ौक़ के अलावा ये बात कुछ नहीं, कोई और नहीं कह सकता। चले, आप मुझे डूबी हुई असामी का मतलब बता दें। मुझे तो मालूम है, जब मुझे एक चीज मालूम है तो उसको बता के प्रोग्राम का टाइम ज़ाया करने का क्या फायदा मोना डार्लिंग। अस्सलाम वालेकुम। रूस टॉक के साथ अनवर मकसूद आपकी खिदमत में। अगर हम बात करते हैं मुग़लों की, तो मुग़लों का दौर आखिर सियासी, समाजी और माशी एतबार से ज़वाल का ज़माना था। मगर हम बात करते हैं इल्म व अदब की, तो ये दौर एक रोशन दौर था। ज़ौक़, गालिब, मोमिन, शेफ्ता, इन लोगों की वजह से इल्म अदब की महफिलों में जान थी। गालिब उर्दू के सबसे बड़े शायर। गालिब की नस्र की बात हम करते हैं तो बहुत से लोग कहते कि इससे अच्छी नस्र उन्होंने नहीं पढ़ी। एक साहब हैं, उनका कहना यह है कि इतना कम लिखने वाला उर्दू का सबसे बड़ा शायर कैसे हो सकता है। आपने गालिब पर पीएचडी की, मगर वो डिग्री नहीं मिली आपको, यूनिवर्सिटी ने वापस कर दी। गालिब को बहुत जानते हैं। आज रूस टॉक पे आप ही मेरे मेहमान हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तुमने तारीफ में मेरी कसर नहीं उठा रखी। आई नो गालिब मोर देन ज़ौक़ एंड मोर देन बहादुर शाह जफर। जाहिलों ने क्या क्या मतलब निकाल लिए हैं गालिब के शेर के, सब गलत मोना डार्लिंग। मेरा नाम मोना नहीं है जी, अनवर मकसूद ओह, था। माफ करना। एक कहानी मोना की, कम वक्त पीटर के साथ में फरार हो गई। खैर, पूरे प्रोग्राम में हो सकता है मैं तुम्हें यही कह के मुखातिब करूं, अब तक वो अगर होती तो कुछ ऐसी ही लगती। तो मैं कह रहा था गालिब के बारे में। मोना डार्लिंग, गालिब के शेर के जितने भी मतलब निकाले सब गलत। जो कुछ गालिब अपनी जाती जिंदगी में करते थे, हाय 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 हाय, वही शेरी शक्ल में ढाल दिया करते थे। देखो पीटर, अब मेरा मतलब है, मैं तुम्हें यह कहता हूं कि गालिब की शायरी में न फलसफा था और न गहराई। प्लेन शायरी थी बिल्कुल, लेकिन थी बहुत जबरदस्त। आपने गालिब के लिए पीएचडी भी की थी, मतलब आपने पेपर लिखा था, मगर वो मंजूर नहीं हुआ। क्या बताऊं मोना डार्लिंग, जामशोरो यूनिवर्सिटी वालों ने मेरी थीसिस में पल्ला रख के मेरे सामने दूसरों को पेश कर दिया। आपको कैसा लगा? मुझे बहुत बुरा लगा, थोड़ा सा भला भी लगा। बकौल गालिब कि वो क्या है पुरखार देखकर। जी खुश हुआ है राह को पुरखार। बहुत खूब। मेरी याददाश्त थोड़ी थोड़ी कमजोर है, लेकिन शेर तमाम याद है। जी खुश हुआ है राह को पुरखार देखकर। मैं तुम्हें एक बात बताता हूं अनवर, कि अगर उस जमाने में अंग्रेज अगर पल्ला मछली खा लेते तो यकीन जानो मोना डार्लिंग कि वो चमचे से खाते, कांटों को भूल जाते। दाएं गाल में छोटा सा मछली का पीस
اور بائیں گال میں 2000 کانٹے، لیکن ویری ٹیسٹی۔ میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں، 6 مہینے پہلے میں نے کھائی تھی، لیکن مونا ڈارلنگ کانٹے ابھی تک نکل رہے ہیں۔ آپ غالب پر بات کر رہے تھے، پلہ کہاں سے آ گئی؟ غالب کے ہم پلہ شاعر کوئی بھی نہیں تھا مونا ڈارلنگ۔ غالب کے ہم پلہ اور بھی شاعر تھے، مگر پتہ نہیں کیوں جاہل غالب کو نمبر 1 شاعر کہتے ہیں۔ تم مجھے اس کا کوئی شعر سناؤ، میں تمہیں اس کا مطلب بتاؤں گا۔ رگوں میں دوڑنے پھرنے کے ہم نہیں قائل۔ ذرا آہستہ دوڑو مونا ڈارلنگ۔ رگوں میں دوڑنے پھرنے کے ہم نہیں قائل، جب آنکھ ہی سے نہ ٹپکا تو پھر لہو کیا ہے؟ واہ، غالب کی بیگم کو تو تم جانتے ہوگے، جی نہیں۔ جمیل الدین علی کی فرسٹ کزن تھی۔ اب میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں، شعر کیا تھا؟ رگوں میں دوڑنے پھرنے کے ہم نہیں قائل، جب آنکھ ہی سے نہ ٹپکا تو پھر لہو کیا ہے؟ بالکل سادہ سے معنی ہے۔ ایک شام کا ذکر ہے، 7:30 بج رہے تھے، غالب غالباً ٹناری میں تھے، آنکھ میں تکلیف ہو گئی، بیگم آئی ڈراپس ڈال رہی تھیں۔ جیسے ہی آئی ڈراپس ڈال رہی تھیں، غالب کو آ گئی چھینک۔ بیگم چیخیں، مرزا کیا ہو گیا ہے؟ تمہاری آنکھ میں خون اتر آیا ہے۔ جانتے ہو مونا ڈارلنگ غالب نے کیا کہا؟ غالب نے کہا کہ لہو کا کام صرف رگوں میں ہی مٹرگش کرنا نہیں ہے، آنکھ میں بھی آ جانا چاہیے۔ اسی بات پہ انہوں نے یہ کہا جو تم کہہ رہے ہو، نہ کوئی مقصد ہے نہ کوئی فلسفہ۔ شعر کیا تھا؟ رگوں میں دوڑنے پھرنے کے ہم نہیں قائل، جب آنکھ ہی سے نہ ٹپکا تو پھر لہو کیا ہے؟ مقصد میں بیان کر چکا ہوں، اگلا شعر سنائیے۔ آپ کہہ رہے ہیں اگلا شعر، میری سمجھ میں تو پچھلے ہی نہیں آیا۔ خیر، محبت تھی چمن سے لیکن اب یہ بے دماغی ہے کہ موجے بوئے گل سے ناک میں آتا ہے دم میرا۔ تم مجھے بتاؤ، تمہاری سمجھ میں اس شعر کا کیا مطلب آیا؟ چلے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں۔ پرانے زمانے کو یاد کر رہے ہیں مرزا، جب ان کو چمن کی سیر اچھی لگتی تھی، مگر اب پریشانیوں نے یہ حال کر دیا ہے کہ چمن کی بات تو رہنے دیں، اب تو جو ہوا کے ساتھ پھولوں کی خوشبو آتی ہے وہ بھی مرزا کی جان پہ بن جاتی ہے۔ یقیناً تم نے جوش ملسیانی کو پڑھا ہوگا، اس شعر کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے۔ شعر کیا تھا؟ محبت تھی چمن سے لیکن اب یہ بے دماغی ہے کہ موجے بوئے گل سے ناک میں آتا ہے دم میرا۔ اب اس شعر میں غالب کو چھوڑ دو، میری مثال لے لو۔ مونا ڈارلنگ، برسوں سے میں گٹر باغیچے کے ساتھ رہتا ہوں۔ روزانہ میں جب وہ باغیچہ تھا تو سیر کے لیے جایا کرتا تھا، مگر جب سے وہ گٹر باغیچہ بنا ہے میں نے جو سیر ہے ڈسکنٹینیو کر دی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب مجھے وہاں سے موتیا کی نہیں موتیا کی بو آتی ہے۔ میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں، اس لیے میں نے سیر کو جانا چھوڑ دیا۔ غالب کے ساتھ بھی یہی ہوا ہوگا مونا ڈارلنگ، وہ کسی چمن میں سیر کے لیے جاتے ہوں گے اور دوسرے کسی اور وجہ سے۔ میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں، یاد رکھنا، جب موج صبا چلتی ہوگی تو غالب کی ناک میں بو آتی ہوگی جو غالب کا ناک میں دم کر دیتی ہوگی۔ اتنے سمپل شعر کو منحوسوں نے اتنا کمپلیکیٹڈ بنا دیا۔ اگلا شعر کیا ہے مونا ڈارلنگ؟ دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، آخر اس درد کی دوا کیا ہے؟ یہ شعر جو تھا یہ کتابت کی غلطی کی وجہ سے مشہور ہوا۔ پوچھو کیوں؟ کیوں؟ مرزا نے ایک دفعہ مہدی مجروح کو ایک خط لکھا تھا۔ اصل میں پوسٹل ڈس آرڈر کی وجہ سے اس زمانے میں ٹیلی گرام سروس بہت ہی آہستہ تھی، وہ کہیں اور پہنچ گیا خط۔ اسی خط میں مرزا نے اس شعر کی وجہ لکھی تھی۔ کیا غلطی تھی اس میں؟
तुम तो जानते हो کہ میرزا کے کوئی اولاد نہیں تھی مونا ڈارلنگ. اگر یقین نہیں ہے تو کسی سے کنفرم کر لو. مجھے معلوم ہے مرزا کی اولاد نہیں تھی. ایک شام کا ذکر ہے کہ غالب کی بیگم کے درد ہوا. انہوں نے کہا غالب درد ہو رہا ہے. میرزا نزدیک آئے اور سرگوشی میں کہنے لگے مونا ڈارلنگ کوئی خوشخبری. غالب کی بیگم نے کہا اے میاں باولے ہوئے ہو کیا؟ وہیں پہ یہ شعر ہوا دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، آخر اس درد کی وجہ کیا ہے؟ کتابت کی غلطی کی وجہ سے وجہ کی جگہ پہ توا لکھ دیا گیا. اگلا اسی غزل کا آخری شعر ہے میں نے جانا کہ کچھ نہیں غالب، میں نے جانا کہ کچھ نہیں غالب، مفت ہاتھ آئے تو برا کیا ہے. اب میں تمہیں ایک بم پھاڑ رہا ہوں مونا ڈارلنگ. یہ شعر غالب کا نہیں ذوق کا ہے. میں نے جانا کہ کچھ نہیں غالب، چیخنے کی ضرورت نہیں ہے. مفت ہاتھ آئے تو برا کیا ہے. بالکل یہ ذوق کا شعر ہے. بے شک. میں نے جانا ہے کچھ نہیں غالب، چیخنے کی ضرورت نہیں مفت ہے. ہاتھ آئے تو برا کیا ہے. یہ ذوق بالکل کا ہے. ٹھیک، بالکل ٹھیک ہے. اس کی وجہ یہ ہے مونا ڈارلنگ ذوق کے علاوہ یہ بات کچھ نہیں، کوئی اور نہیں کہہ سکتا. میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں. چودھری دلشاد حسین کی ایک کتاب ہے. اس کتاب کی ایک ہی کاپی چھپی تھی اور وہ کاپی میرے پاس ہے. اس میں انہوں نے تحریر کیا تھا. بہادر شاہ ظفر نے ایک دن مشاعرہ منعقد کیا اور ذوق سے کہا کہ آپ بھی تشریف لائیے، غالب بھی آ رہے ہیں. جب ذوق کو پتا چلا کہ غالب بھی آ رہے ہیں تو جانتے ہیں اس نے کیا کہا؟ بہادر شاہ ظفر سے کہا بادشاہ جی میں نے جانا. ذوق نے بہادر شاہ ظفر سے کہا بادشاہ جی میں نے جانا. اس لیے کہ ان کی چودھری دلشاد حسین سے بہت گہری دوستی تھی، یہ وجہ تھی. اچھا غالب تو اس مشاعرے میں جب آ رہے تھے تو بلا معاوضہ، بادشاہ نے کوئی پیمنٹ نہیں کرنی تھی غالب کو، لیکن انہوں نے ذوق سے کہا کہ آپ آئیے آپ کو پیسے ملیں گے، تو انہوں نے کہا میں نے آنا. اگلا یہ شعر تو میری سمجھ میں نہیں آیا. بقول آپ کے ذوق کا شعر ہے کہ میں نے جانا کہ کچھ نہیں غالب، مفت ہاتھ آئے تو برا کیا ہے. یہ ذوق نے بادشاہ سے کہا کہ میں نے جانا. بالکل انہوں نے کہا جب بادشاہ نے کہ ذوق میں نے سے کہا جانا کہ میں آپ کو معاوضہ دوں گا، غالب تو فری میں مشاعرہ پڑھ رہے ہیں، بالکل صحیح. تو انہوں نے کہا کہ اب بلا لیں غالب کو، میں نے نہیں جانا. تشریح کیوں کر رہے ہو؟ مانی تو میں نے بالکل کلیئر کٹ بتا دیے ہیں. میں پی ایچ ڈی ہوں غالب پہ، جو کہا سو کہا. مونا ڈارلنگ اگلا میں نے جانا کہ کچھ نہیں غالب، مفت ہاتھ آئے تو برا کیا ہے. تو برا کیا ہے. میں نے جانا ذوق نے بادشاہ سے کہا. کتنی دفعہ پوچھو گے؟ اور کس نے کہا؟ میں نے کہا یا تم نے کہا؟ کسی نے نہیں کہا. جو بات ہے وہ میں نے کہی. کچھ ٹینشن میں لگ رہے ہو. غالب پر آپ سے بات چیت ہوتی رہے گی. ملتے ہیں ذوق کے بعد. سب کہاں؟ وہاں. میں شعر سنا رہا ہوں آپ. میں سمجھا کہ تم مجھ سے پوچھ رہے ہو کہ سب کہاں. میں نے کہا وہاں. سب کہاں کچھ لالو گل میں نمایاں ہو گئی. ایک ہی مصرع جو ہے پورے شعر کا مطلب سمجھنے کے لیے کافی ہے. میں تم کو ایک بات بتاتا ہوں. مرزا چودھری بیگم کے گھر پر گانا سننے جایا کرتے تھے. ان کا ایک پٹھان چوکیدار تھا جس کا نام تھا لالا گل. ایکچولی اس کا اوریجنل نام تھا گل خان، اور خان کو پیار سے لالا کہتے ہیں. غالب وہاں پہنچے اور جا کے انہوں نے پوچھا لالا گل سب کہاں ہیں؟ او ہو ابھی یہ بات ہو ہی رہی تھی کہ مرزا نے کیا دیکھا کہ چودھری بیگم تانگے میں سے اپنی سہیلیوں کے ساتھ میں نمایاں ہو رہی ہیں. اچانک مونا ڈارلنگ گھوڑا بھی دگ گیا اور بھاگا. چودھری بیگم بل کھا کے لہرا کے زمین پہ گری. تمام خاک ان کے چہرے کے اوپر لگ گئی. وہیں پہ غالب زمین پہ بیٹھے. انہوں نے ان کے چہرے سے خاک صاف کی اور یہ شعر ہوا. کون سا؟ سب کہاں کچھ لالو گل میں نمایاں ہو گئی. اس شعر خاک میں کیا صورتیں ہوں گی. بالکل. اس شعر کا مطلب مختلف شاعروں نے مختلف نکالے ہیں، لیکن میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں. جو بات میں نے بتائی ہے
یہ بالکل صحیح ہے، لالا وہ گل ان کا چوکیدار تھا۔ اگلا۔ نقش کو اس کے مصور پر بھی کیا کیا ناز ہے، نقش کو اس کے مصور پر بھی کیا کیا ناز ہے، کھینچتا ہے جس قدر اتنا ہی کھنچتا جائے ہے۔ یہ بات بڑی پرانی ہے۔ ہوا یہ کہ غالب ایک مشاعرے میں تھے، کسی بدبخت نے غالب کو کھانے میں چیونگم دے دیا تھا۔ جب انہوں نے چیونگم منہ سے نکالا تو وہ کھینچتا چلا گیا۔ اس پہ غالب نے یہ شعر کہا۔ کھینچتا ہے جس قدر اتنا ہی کھنچتا جائے ہے، جی ہاں، آپ مجھے صحیح مطلب بتائیں اس کا کیا ہے؟ اس کے کئی مطلب ہے۔ ایک اور قصہ بھی ہے، یہ بڑا پرسنل قصہ ہے جو صرف مجھے معلوم ہے۔ غالب کے ایک دوست بلوچستان میں رہتے تھے، انہوں نے ایک بلوچی شلوار قمیض ان کو تحفے میں بھیجی۔ اب کیا ہوا کہ غالب پارٹی میں جا رہے تھے اور انہوں نے وہی بلوچی شلوار کرتا پہن لیا۔ جیسی پہننے کی شلوار کوشش کی تو اظہار بند نیفے میں چلا گیا۔ اب انہوں نے جو کھینچنا شروع کیا تو کمرے میں اظہار بند کا ایک ڈھیر لگ گیا۔ اظہار بند ختم ہی ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ پارٹی ختم ہو گئی، مرزا کا اظہار بند ختم نہیں ہوا۔ تھک ہار کر پاجامہ پہن کے وہ سو رہے۔ یہ اتنی پرسنل بات میرے علاوہ مونا ڈارلنگ کسی کو نہیں معلوم ہوگی۔ اس پہ انہوں نے یہ شعر کہا۔ نقش کو اس کے مصور پر بھی کیا کیا ناز ہے، کھینچتا ہے جس قدر اتنا ہی کھنچتا جائے ہے۔ بالکل صحیح۔ اگلا۔ یہ شعر بلوچی شلوار کے بارے میں تھا، جی ہاں، کمر بند کے بارے میں تھا۔ جی ہاں، اگلا شعر سنائیے۔ کون سا شعر میں آپ سے سناؤں، کیا مطلب پوچھوں، آپ نے تو بالکل پاگل ہی کر دیا مجھے۔ کشاکش ہائے ہستی سے کرے کیا سہی آزادی، ہوئی زنجیر موج آپ کو فرصت روانی کی۔ واہ مونا ڈارلنگ، کیا شعر سنایا ہے، دوبارہ پڑھو۔ کشاکش ہائے ہستی سے کرے کیا سہی آزادی، ہوئی زنجیر موج آپ کو فرصت روانی کی۔ واہ 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 واہ، کیا شعر نکالا ہے، بہت پرانا شعر ہے۔ واہ واہ، بہت اچھے، شعر پھر سے سنانا۔ کشاکش ہائے ہستی سے کرے کیا سہی آزادی، ہوئی زنجیر موج آپ کو فرصت روانی کی۔ اب دیکھو، بہت پرانا شعر ہے، میں تمہیں بتاتا ہوں۔ یہ غالب کا واحد شعر تھا جو غالب نے لکھ کے اس کا مقصد دوسروں سے پوچھتے پھرتے تھے۔ اب تم ہی مجھے بتاؤ مونا ڈارلنگ، کتنی بری بات ہوگی کہ غالب جس کا مطلب دوسروں سے پوچھتے پھر رہے ہیں میں وہ مطلب تمہیں بتاؤں۔ ہاں، غالب اگر زندہ ہوتے تو میں ان کو بتاتا، کیا سمجھے؟ اگلا۔ غالب پر گفتگو جاری ہے، ملتے ہیں کسی کے پٹنے کے بعد۔ اگلا۔ ہم وہاں ہیں جہاں سے ہم کو بھی کچھ ہماری خبر نہیں آتی۔ یہ میڈیا کا شعر ہے۔ دراصل جس طرح کراچی والوں کو اپنی خبریں سننے کے لیے بی بی سی لگانا پڑتا ہے، اسی طرح اس زمانے میں دلی والوں کو خبریں سننے کے لیے لکھنؤ لگانا پڑتا تھا۔ اگلا۔ کہوں کس سے میں کہ کیا ہے، شب غم بری بلا ہے، مجھے کیا برا تھا مرنا اگر ایک بار ہوتا۔ بس یہی دیکھو، کنفیوژن اس میں کوئی نہیں ہے۔ اس شعر میں بہت سمپل شعر ہے۔ اس زمانے میں انگریزوں کے جو گھر بنے ہوئے تھے ان کے گھروں میں ایک ڈرائنگ روم ہوتا تھا اور ساتھ میں ایک بار ہوتا تھا۔ ایک پارٹی میں ایک انگریز نے مرزا کو بلوایا اور ایک بار پہ بٹھوا دیا۔ جب وہ بار پہ بیٹھے پوری رات گزر گئی مونا ڈارلنگ، غالب وہیں بیٹھے رہے اور جاتے ہوئے انہوں نے ایک کاغذ پہ انگریز کو یہ شعر لکھ دیا۔ کون سا؟ کہوں کس سے میں کہ کیا ہے، شب غم بری بلا ہے، مجھے کیا برا تھا مرنا اگر ایک بار ہوتا۔ یہاں پر جو لفظ بار استعمال ہوا ہے وہ انگریزی کا ہے۔ اگلا۔ حاصل سے ہاتھ دھو بیٹھ اے آرزو خرامی، ہوا دل جوش گریا سے ہے ڈوبی ہوئی اسامی۔ ہوا۔ اس شعر کا مطلب تم بتاؤ۔ چلے
آپ مجھے ڈوبی ہوئی اسامی کا مطلب بتائیں۔ مجھے تو معلوم ہے، جب مجھے ایک چیز معلوم ہے تو اس کو بتا کے پروگرام کا ٹائم ضائع کرنے کا کیا فائدہ؟ مونا ڈارلنگ تم بتاؤ۔ تم بتاؤ۔ بزرگوں سے بدتمیزی کا ٹون، تمیز سے بات کرو۔ ڈوبی ہوئی اسامی سے مراد ہے مقروض سے، مطلب قرضہ نہ ملنے کی امید، جس سے واپس نہ ملنے کی امید ہو۔ کتنی بری بات ہے، جب تجھے اس کا مطلب معلوم تھا تو تم مجھ سے کیوں پوچھ رہا ہے؟ آرزو خرامی کا مطلب بتائیں۔ مجھے معلوم ہے، تم بتاؤ۔ تم بتاؤ۔ ابے بزرگوں کے ساتھ میں بدتمیزی کرتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ تم خود ایک بزرگ ہو اور دوسرے بزرگ سے بدتمیزی کر رہے ہو۔ مجھے معلوم ہے، اصل میں بات پتہ ہے کیا ہے کہ ہم دونوں ایک دوسرے کا امتحان لے رہے ہیں۔ یہ چیٹنگ ہے۔ اگلا۔ آرزو خرامی کا مطلب ہے آرزو کو لیے ہوئے ادھر ادھر پھرنا۔ جب معلوم ہے تو مجھ سے پوچھ کے ٹائم کیوں ضائع کر رہے ہو؟ اگلا۔ خواتین و حضرات، غالب کو آج تک میں نے اس طرح نہیں پڑھا، ان کے شعروں کا مطلب آج تک میں نے اس طرح نہیں سنا۔ ارے میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں، اگلے پروگرام میں تم ذوق پہ بات کرنا۔ اگر میں نے لوگوں کی چیخیں نہ نکلوا دی تو میرا نام بدل دینا۔ میں معافی چاہتا ہوں۔ ویسے میں تمہیں ایک بات بتاؤں، اگر پروگرام کا کمپیئر اچھا ہوتا تو یہ ری ٹیلی کاسٹ ہوتا۔ مجھے معلوم ہے اس سرزمین میں غالب کے کروڑوں مداح ہیں، میں ان سے شرمندہ ہوں۔ کہ وہ غالب کو نہیں جانتے۔ آپ مجھے بات کرنے دیں پلیز۔ کریں۔ پڑھا کہاں ہے آپ نے؟ غالب پہ پی ایچ ڈی کیا ہے میں نے۔ چھوڑ دو اس غالب کو میں جانتا ہوں، اور تم کہہ رہے ہو لوگوں سے معافی چاہتے ہو۔ بالکل تمہیں معافی مانگنا چاہیے مونا ڈارلنگ، اس لیے کہ غالب کو مجھ سے زیادہ کوئی نہیں جانتا۔ کنکلوڈ کرو پروگرام کو۔ مونا اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے ہفتے۔ ویسے مونا مقصود، مجھے ایک بات بتاؤ، تمہیں یہ پروگرام کر کے کیسا لگا؟ تم کچھ تپ رہے ہو، خدا حافظ کہہ دو۔ خدا حافظ۔